नज़ीर, रीजन जो है वो मुसलसल मेजर एस्केलेशन की तरफ जाता चला जा रहा है ड्यू टू द इजरायली अटैक्स, ठीक है ना। और अब जो सीरिया का फ्रंट खुला हुआ है। अच्छा, अब ईरान से जो स्टेटमेंट आ रही है बड़ी गैर मामूली है। ईरान ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है और एक लार्ज स्केल वॉर यहां पर छिड़ जाती है तो फिर ईरान उसमें हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होगा, यानी ईरान जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उस जंग में जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो छिड़ी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो जंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो यहां ईरान की जानब से सामने आ रहा है। सीरिया की सिचुएशन जो वो क्रिटिकल है और वहां पर बमबारी हो रही है और आर्टिलरी जो है वो अटैक कर रही है और किसी भी वक्त दोबारा इजरायली जमीनी फौज वहां पर जा सकती है। और जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं सीरिया के अंदर, उससे दमिश्क के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वो इजराइल को रोकने के अंदर जब नाकाम है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो जो रेजिस्टेंस वहां पर खड़ी हो गई है, ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने सीरिया की जो रेजिस्टेंस है उसको अप्रिशिएट किया है कि ये जो उन्होंने कन्फ्रंट किया इजराइल को और इतना हैवी लॉसेस किया इजराइल के, इसको अप्रिशिएट किया गया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से। तो ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है जो सीरिया में सामने आ रहा है, जिसका प्रेशर भी दमिश्क पर होगा कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इजराइल को तो फिर ये रेजिस्टेंस जब रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, तो अब उसमें इजरायली मीडिया भी ये कह रहा है कि बड़ा एक्सेप्शनल ये इवेंट हुआ है कि जिस नौयत की, जिस सतह के ऊपर हमारी कैजुअलिटीज हुई है, बहुत ही गैर मामूली नौयत का फिनोमेना है कि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज और एलीट यूनिट। तो एक काइंड ऑफ जलालत है जो इजराइल को वहां पर फेस करना पड़ी। और इजरायली मीडिया ने लिखा है कि इजराइल जब वहां से फरार हुआ है, ठीक है ना, अपना इक्विपमेंट और अपनी गाड़ियां छोड़कर ये वहां से जब फरार हुए, हालांकि ये पूरी तैयारी के साथ गए थे और उसके बावजूद आगे तुमको पता भी नहीं था, ये सरप्राइज अटैक था ना, उनको तो आगे से पता भी नहीं था हमला होने जा रहा है। इसके बावजूद जो उनका रिस्पांस था ये इस बात का सबूत है कि जब इजराइल को कन्फ्रंट किया जाएगा तो उसकी हालत ये होगी। वैसे ये बदमाश है जब तक इसको आगे से कोई जवाब नहीं मिलता, जब इसको जवाब दिया जाएगा तो फिर इसकी हालत ये होगी। तो ये जितना हिजबुल्लाह को छेड़ रहे हैं ना, जितना छेड़ते चले जा रहे हैं, तो जब वहां से रिस्पांस आएगा, जब तल अवीव और हाइफा में मिसाइल बरसेंगे तो फिर इनकी अकल जब वो ठिकाने आएगी। पहले भी इनकी अकल ठिकाने आ गई थी, वो तो यहां पर आकर जो लेबनीज गवर्नमेंट ने जो एक अप्रोच इख्तियार की है उसके बाद इजराइल की ज्यादा शेयर बना है, वगरना अकल इजराइल को उस वक्त भी ठिकाने आ गई थी। एक रेजिस्टेंस ग्रुप जो है हिजबुल्लाह, जिसके साथ फुल स्केल वॉर की, वो उसको खत्म नहीं कर सका, उसको क्रश नहीं कर सका। इससे बड़ी और शिकस्त इजराइल के लिए क्या हो सकती है। तो वेस्ट बैंक के अंदर नज़ीर सूरत हाल बहुत खौफनाक है, बड़े हॉरिफिक क्राइम्स वहां पर हो रहे हैं और जो वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं वो देखी नहीं जा सकती हैं, इतने ज्यादा वो खौफनाक हैं। फलस्तीनियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर, और यानी निहत्ते सिविलियंस और यंग पैलेस्टीनियंस, उनको जिस बेदर्दी से वहां पर मारा जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत खौफनाक रिजल्ट जब आने वाला है। इतना वायलेंस इजराइल कर रहा है कि इसका रद्द-ए-अमल जब वो बहुत शदीदतर होगा। जिस तरह से इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, बरह रास्त गोलियां मारी जा रही हैं उनको, तो ये जो है वो बड़ा खौफनाक रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। फलस्तीनियों ने वहां पर भी अपनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक कन्फ्रंट करना इजराइल को बहरहाल शुरू कर दिया है, लेकिन वायलेंस का नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। ट्रंप ने उधर अनाउंस किया है कि बहुत जल्द, वेरी सून, ये ट्रंप के अल्फाज है कि वेनेजुएला पर ऑन लैंड अटैक होने वाला है। ये ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया बहुत जल्द, यानी एस्टिमेटेड अगर हम कहेंगे 2-4-5 दिनों के अंदर वेनेजुएला पर, उसकी लैंड पर जब अटैक होने जा रहा है। और यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर भी बड़े इमरजेंसी वाकयात हो रहे हैं। आज हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मॉस्को पहुंचे हुए हैं और प्यूटन के साथ जब वो मुलाकात कर रहे हैं, उधर जंग तेज है, मुज़ाकरात जारी हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर क्या सूरत हाल वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है E3 की जानिब से, फ्रांस, जर्मनी और यूके, अलबत्ता इसमें इटली भी शामिल है। तो 4 यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है और उन्होंने कहा है कि इजराइल जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करे और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन ना करे। जो इजराइल अटैक कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर गजा में और वेस्ट बैंक में, इसको इजराइल जब वो रोके। ये 4 मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी की है। अब ये पता नहीं किस फ्रेमवर्क के अंदर ये स्टेटमेंट जारी हुई है, यानी मुनाफकत की भी इंतहा है। उधर जो है वो असलहा सप्लाई किया जा रहा है, उधर एक सैंक्शन भी नेतन्याहू के ऊपर और इजराइल के ऊपर नहीं लगी है, और इजराइल जो है वो इतने मुल्कों के ऊपर बमबारी कर रहा है और वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि इजराइल जब इंटरनेशनल लॉ की जब पासदारी करे। तो ये भी मुनाफिकत की इंतहा है जो यूरोपियंस ने किया है। इसलिए आप देखिए यूरोपियंस यूक्रेन में हार चुके हैं, यूरोपियंस जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है डैमेज हो चुकी है और उनकी इकोनॉमीज की हालत भी आपके सामने है। अच्छा, तो ये एक जॉइंट स्टेटमेंट उनकी आई है। ईरान की जानिब से जो पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान ने कहा है कि अगर लार्ज स्केल जंग यहां पर हिजबुल्लाह पर छेड़ दी जाती है तो ईरान उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, इससे पहले ईरान ज़ाहिर है हिजबुल्लाह के साथ तो है, लेकिन ये ईरान ने कभी नहीं कहा कि हिजबुल्लाह पर हमला होगा तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक नई बात है और यहां पर ईरान एक नई इक्वेशन जो है वो सेट कर रहा है। और वो नई इक्वेशन क्या है? जैसे मुल्क जो है वो इजराइल पर हमला करने से डरते हैं कि अगर इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका इंटरवीन कर देगा इजराइल को बचाने के लिए, तो ईरान भी यहां पर यही इक्वेशन सेट कर रहा है कि हिजबुल्लाह पर हमला किया तो ईरान आएगा।
تو یہ ایکویشن وہ یہاں پر سیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا اسکیل تو وہ نہیں ہے کہ جیسے امریکہ یعنی جو اس کی طاقت ہے کہ ملک ڈرتے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ کیا تو امریکہ آ جائے گا. تو ایران کی یہ ایکویشن سیٹ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن یہ ایک نئی ریالٹی ہے. اور ایران اب اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایران نے جنگ جیتی ہے. اس سے پہلے جو ایران کے سپریم لیڈر نے نیشنل ٹی وی پر آ کر جو سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 20 سال سے یہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال کی ہے. اس سب کے باوجود یہ اپنے گولز اچیو کرنے میں ناکام رہے، برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی اور 20 سال سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو یہ چونکہ ایران فاتح ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو حزب اللہ حماس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں نا، یہ ان کی بھول ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ لیبنانیز گورنمنٹ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے اور ریجن کے کنٹری جتنی جلدی یہ بات سمجھ لیں، یہ ان کے لیے اچھا ہے، اس سے وہ امن لا سکتے ہیں. دیکھیے اسرائیل کے ساتھ ریزسٹنس لڑی ہے، یہ تو نہیں لڑے ہیں، عرب فوجیں تھوڑی جا کر لڑی ہیں، یہ تو چپکے سے بیٹھے رہے ہیں. جارڈن تو اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے مثال روکتا رہا ہے. تو جنگ کس نے لڑی ہے؟ ریزسٹنس نے لڑی ہے. اسرائیل کو ہرایا کس نے؟ ریزسٹنس نے ہرایا ہے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ ریزسٹنس ان کی ڈیمانڈز مان جائے گی، ان کے سامنے سرنڈر کرے گی. جنگ کے ذریعے اس نے سرنڈر نہیں کیا تو اب اس طریقے سے سرنڈر کر لے گی، پریشر میں آ کر سرنڈر کر لے گی. تو یہ ان کی بھول ہے. تو اس لیے ان کو پریشر ریزسٹنس پر ڈالنے کے بجائے اسرائیل پر ڈالنا چاہیے. اسرائیل یہ جو ڈیسپریٹ ہے نا، کبھی ادھر بمباری کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہارا ہوا ہے اور وہ ہیجمنی کی تلاش کے اندر ہے کہ اس کو کوئی سینس آف وکٹری جب وہ حاصل ہو، کوئی امیج آف وکٹری اس کو حاصل ہو، اور وہ ہیجمنی امپوز کرنا چاہتا ہے. تو یہ الشرا بھی آپ دیکھیے کتنی دیر خاموش بیٹھا رہ سکتا ہے. اب صورتحال وہاں پر بہت زیادہ اس وقت کریٹیکل ہے. اچھا لیبنان جو ہے وہ اس نے سیکورٹی کونسل میں جو ہے وہ اس کا اجلاس بلانے کی بات کی ہے. کمپلینٹ جب وہ وہاں پر فائل کی ہے کہ اسرائیل جو وال بنا رہا ہے، مکمل آکوپیشن کر رہا ہے. اور فرانس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں جو لیبنی سویلینز مارے گئے ہیں اسرائیلی بمباری میں. اچھا مڈل ایسٹ کے ملکوں نے کنڈیم نہیں کیا، فرانس کی کنڈیمنیشن آ گئی ہے، مڈل ایسٹ کے ملکوں نے کنڈیم نہیں کیا. آپ ذرا اندازہ کریں. اور ادھر حزب اللہ پوری طرح سے لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ پھڑا پڑا ہوا ہے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں اس کا جواب اسرائیل نے مزید اگریشن سے دیا ہے. جو گورنمنٹ جب وہ بار بار پرپوزلز اور نیگوسیشنز کی بھیک مانگ رہی ہے اس کا جواب اسرائیل نے مزید اگریشن سے دیا ہے. تو یہاں پر ایک پورا پیچا پڑا ہوا ہے حزب اللہ کا اور لیبنیز گورنمنٹ کا. اچھا جو لیبنیز آرمی کے کمانڈر ہیں وہ بیچ بیچ میں ریزسٹنس کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. اب جیسا کہ ایک لیبنیز آرمی کے بڑے کمانڈر ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اسرائیل نے کوئی ہمیں ایویڈنسز پرووائڈ نہیں کیے ہیں کہ یہ جو اسرائیل الزام لگاتا ہے کہ حزب اللہ کو اسلحہ سمگل ہو رہا ہے وایا سیریا اور یہ وہ، اس کا ایک بھی ایویڈنس اسرائیل ہمارے سامنے نہیں پیش کر سکا. تو یہ تو ریزسٹنس کی حق کی اسٹیٹمنٹ ہے نا. تو درمیان میں لیبنیز آرمی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریزسٹنس کی بات کر رہی ہے، اور پوری عرب اسٹریٹ اور لیبنیز جو لوگ ہیں وہ تو ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو 4-5 لوگ اوپر آ کر مسلط کر دیے گئے ہیں، انسٹال کر دیے گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں امریکہ کی کٹ پتلی جب وہ بن کر. اچھا اسی درمیان حماس نے اپریشیٹ کیا ہے جو سیریا کی ریزسٹنس سامنے آئی اور اس نے اسرائیل کا منہ توڑ جواب دیا. ایک تھپڑ رسید کیا ہے اسرائیل کے مکرو چہرے کے اوپر، اور 13 کیجوالٹی اسرائیل کے، وہاں سے بھاگنا پڑا، ان کو بھاگنا پڑا ہے، باقاعدہ طور پر ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی جنگجو ان کا سامنا کرتے ہیں تو ان کی پھر حالت یہ ہوتی ہے، پھر یہ دم دبا کر بھاگتے ہیں، اور ان کی فوج صرف سویلینز کو مار سکتی ہے، عورتوں اور بچوں پر یہ شعر ہے. جب جنگجو اترتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے برابر کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس ایئر کور بھی نہیں ہے، تب بھی ان کو بھاگنا پڑتا ہے. یہ مطلب ریجن سمجھتا ہے کہ حماس جس نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، جو اسرائیل سے ٹکرا گئی ہے، جو امریکہ سے ٹکرا گئی ہے، وہ ان کے سامنے سرنڈر کرے گی. یہ کیسی ایک فضول لاجک ہے، ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے کہ جیتے ہوئوں پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. تو حماس نے اپریشیٹ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں الشرا کیا کرے گا؟ بھائی حماس اپریشیٹ وہاں پر کر رہی ہے کہ آپ نے بڑا زبردست کنفرنٹیشن اسرائیل کو کی ہے. تو الشرا کنفرنٹ نہیں کرے گا تو ریزسٹنس وہاں پر کھڑی ہوگی. ان کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو گھروں سے آ کر اٹھایا جا رہا ہے تو لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے. حالانکہ یہ کوئی فینومنا، یہ وہاں پر ریزسٹنس نہیں چاہتی ہے کہ شام سے وہ لڑیں اسرائیل سے، مطلب شام میں کوئی ریزسٹنس کھڑی ہو جائے وہ اسرائیل سے لڑے. یہ کسی کی اس وقت پریورٹی نہیں ہے. حماس، حزب اللہ، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی شام کی اسٹیٹ سامنے آئے اور وہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرے، نہ کہ اسرائیل کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے اور اسرائیلی اور امریکی مفادات کے لیے یہاں پر کام کرے. لیکن الشرا کا جو بیہیویئر ہے وہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے. اور یہ داعش کا ایسا رہا ہے، یہ باقاعدہ ایک وار کرمنل ہے، اس میں کوئی دو رائے بات نہیں ہے. اس نے سویلینز کو مارا ہوا ہے. ٹھیک ہے، داعش کا ایسا رہا ہے، القاعدہ کا ایسا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مرنے کا یہ ذمہ دار ہے. اور اس کو ری برانڈ کر کے ٹائی ٹوئی لگا کے جب انہوں نے آ کر بٹھا دیا ہے، تو ہم پھر بھی کہتے ہیں بٹھا دیا ہے، جیسا تیسا بھی ہے، سیریا ایک اور جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی الشرا کو اب ایک عہدہ مل گیا تو اس کو کام کرنا چاہیے شام کے لوگوں کے لیے. لیکن ٹرکی ساتھ ہے، قطر ہے، باقی ملک ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنا سارا زور حزب اللہ کے خلاف لگائیں. اسرائیلی میڈیا نے لکھا ہے کہ یہ بڑا ایکسیپشنل ایونٹ ہے
جو یہاں پر ہوا ہے, جس لیول کی انجریز ہوئی ہیں اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں, یہ بڑا ایکسیپشنل ہے. مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ ان کا نقصان ہوگا. اور پھر اسرائیلی میڈیا نے لکھا ہے کہ اسرائیلی سولجرز فلیڈ فرام سیرین ٹاؤن, وہاں سے یہ بھاگے ہیں باقاعدہ. اتنی ذلت ہے, بھاگے ہیں وہاں پر باقاعدہ. اور آگے کوئی سوفسٹیکیٹڈ فوج نہیں کھڑی تھی, آگے صرف جنگجو کھڑے تھے, اور ان پر بھی انہوں نے جا کر سرپرائز اٹیک کیا ہے اور انہوں نے ان کی دوڑیں لگوا دی ہیں. تو اگر الشرا کی فوجیں آ جائیں گی تو وہ اسرائیل کو بڑا سبق سکھا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آئیں گی تو تب نہ. تو آفٹر دا لوکلز کنفرنٹڈ them and armed clashes broke out, اسرائیلی ایلیٹ یونٹس کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے, لیونگ بیہائنڈ ملٹری وہیکلز, تو اپنا اسلحہ اپنی وہیکلز وہاں پر چھوڑ کر جب ان کو بھاگنا پڑا ہے. تو اب سے اسرائیل یہ بھی ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ مزید ولیجز اور ٹاؤنز میں جائیں گے تو کہیں سے کوئی بھی ریئیکشن آگے سے آ سکتا ہے. اور دیکھیں اس سے باقیوں کو بھی تو سپورٹ ملے گی نا, باقی ولیجز میں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اب ایسے اسرائیل کو کنفرنٹ کریں گے. اچھا, جرمنی کی سٹیٹمنٹ جاری ہے, کہتے ہیں کہ ہم سیریا کی یونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یعنی منافقت کی ایک انتہا ہے. ادھر جرمنی سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا, امریکہ کے بعد. جرمن چانسلر جب وہ کہتا ہے میں اور نیتن یاہو جو ہے وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں. ابھی جرمنی نے جو ایک عارضی سی ریسٹرکشن سو کالڈ لگائی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہیں. اسرائیل کے ساتھ مزید اسلحہ کے معاہدے کیے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ملکی مداخلت قبول نہیں کرتے. تو ادھر اسرائیل کو اکاؤنٹبل نہ ٹھہرانا, اس کو مزید اسلحہ دینا, تو وہ اسلحہ کہیں چلے گا ہی نہ. تو اس کو اکاؤنٹبل نہ ٹھہرانا, مزید اسلحہ دیتے رہنا, پھر کہنا کہ نہیں ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ منافقت کی انتہا ہے جو اس وقت یورپ کر رہا ہے. اس لیے ویسٹرن زوال بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی درمیان کیا ہوا ہے کہ ایک اور واقعہ ہوا. آپ دیکھیں اسرائیل کیسے سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو کردستان ورکر پارٹی ہے, جو سیرین برانچ ہے, اس کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل سے ملنے گیا, جس پر عبداللہ اوکلان, جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی دہائیوں سے ٹرکی کی جیل میں ہیں, اور ابھی ریسنٹلی یہ معاہدہ کامیاب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور مطلب مین سٹریم میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اور ہتھیار انہوں نے ڈالنے کا اعلان کیا. بڑا تاریخی معاہدہ طے پایا. تو انہوں نے اس کو یعنی پسند نہیں کیا ہے, یعنی ان کی پارٹی ہے اور ان کے لوگ گئے ہیں, انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا, ٹرکش میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر یہ جو کرد ہیں انہوں نے ہسٹوریکلی اسرائیل کو ریزسٹ کیا ہوا ہے, اسرائیلی اٹیکس کو. وہ اسرائیل کی اس اگریشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, انہوں نے ریزسٹ کیا ہوا ہے. تو اب ان کا ڈیلیگیشن جب وہاں پر جا رہا ہے, عبداللہ اوکلان جب وہ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. تو یعنی کہ وہ یہ نارتھ میں چکے ہیں, تو ساؤتھ میں اسرائیل ہے, نارتھ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نارتھ کے ساتھ نارتھ سیریا میں یہ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے, اور ایس ڈی ایف کو تو ویسے بھی امریکہ نے بنایا ہوا ہے. تو یعنی یہ انسٹیبلٹی فیول کر رہا ہے. اب کب تک قطر, سعودی عربیہ اور ٹرکی جب وہ خاموش بیٹھے رہیں گے. اچھا, ویسٹ بینک کے اندر بڑے ہاررز, بہت بڑے وار کرائمز اس وقت کمٹ کیے جا رہے ہیں, اور ویڈیوز آ رہی ہیں فلسطینی سیویلینز کو مارا جا رہا ہے, ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے مطلب بالکل ان کے سر کے اوپر بندوقیں رکھ کر ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. ایسے ہارفک مناظر ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. اور ابھی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جنین کے اندر وہ 24 ریفیوجیز کی بلڈنگ ڈیمولش کرنے جا رہا ہے. یہ بالکل ویسٹ بینک کو یہ غزہ بنا رہے ہیں. تو اور وہ دیکھیں انہوں نے ایک نسل کشی کی ہے اور ان کا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکا, تو وہ اور ہی کریں گے نا. ایک مرڈر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کیا بنے گا, وہ مزید ہی یہی کام کرے گا. تو نیتن یاہو کیا ہے, لاکھوں لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور ملینز کو انڈائریکٹلی اس کی وجہ سے وہ مارے گئے. تو ایک ایسا شخص جو شیطانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے, وہ کیا یہاں پر امن کی بات کرے گا, وہ شیطانیاں یہاں پر پھیلائے گا اور کیا ایول ہی پھیلائے گا. تو پھر بیت حنون کے اندر انہوں نے اٹیکس کیے ہیں, وہاں پر جو زخمی ہوئے ہیں لوگ, تو یہ ایمبولینسز کو وہاں تک نہیں جانے دے رہے ہیں. آپ ذرا اس ظلم کا اندازہ کریں, اور یہ سب دیکھ رہے ہیں. ایک ایک روز انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں 50 فلسطینی مر رہے ہیں, 70 مر رہے ہیں, 100 مر رہے ہیں. ایک ایک دن ہمارے سامنے کرتے کرتے 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں. یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے, مجھے بتائیے. یہ 100 کہتے رہیں یہ اچھا یہ نہیں تھا, اچھا حماس کا قصور تھا, اچھا فلانا تھا, اچھا ہم کمزور ہیں, ہم کیا کریں. یہ بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. ان کے پاس لیوریج تھی, یہ تیل دیتے رہے, یہ ایئر اسپیس کھول کر بیٹھے رہے, یہ اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل روکتے رہے, یہ تجارت کرتے رہے, یہ اسرائیل تک سپلائی پہنچاتے رہے, یہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے, یہ انٹیلیجنس دیتے رہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اس خاموشی کو. یہ 100 مرضی جو ہے وہ جواز لاتے رہیں, بالکل یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. ایک ایک روز ہے, ایسا نہیں کہ ایک ہی دن کو بم گرا اور سارے مارے گئے. ایک ایک روز ہے اور ایک ایک روز کی ویڈیوز ہیں کہ آج اتنے مارے گئے, آج اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے, اور یہ چپ کر کے جب بیٹھے رہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کہتے تھے کہ اسرائیل یہ کرے, لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کے ریجن میں اور آپ کے لوگ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور آپ کے ریجن میں ایک انریسٹرکٹڈ پاور جو ہے وہ, یعنی آپ دیکھیں کہ ایران کی ان کو بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ ایران نے یہ میزائل بنا لیا تو دیکھیں وہ ہمارے لیے کتنا خطرہ ہو گیا. ایک اسرائیل جیسی جینوسائیڈل اینٹی, اس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جس نے قطر کے اوپر بھی اٹیک کر دیا. تو بیلجیم کے فارن منسٹر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس وقت, ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں 2 فلسطینی ینگ سیویلینز کو مارا گیا, ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیٹلر وائلنس ہو رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر یہ 2 ڈیکیڈز کے بعد سب سے ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، اور 2 سیویلینز کو جو مارا گیا ہے اس پر انہوں نے بات کی. While Israel is launching attack in the north, we were shocked by the images of soldiers firing on Palestinian civilians. ہم شاکڈ ہوئے ہیں کہ جس طرح سے ان 2 سیویلینز کو مارا گیا ہے. تو پیلسٹینین میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری وہیکل جو ہے وہ ہیویلی فائر کر رہی ہیں خان یونس کے اندر. تو غزہ، ویسٹ بینک، لیبنان، شام یہ سارے انڈر اٹیک ہیں. ادھر پیس میکر جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ US to begin targeting Venezuela drug trafficking on land very soon. بہت جلد امریکہ وینزویلا پر آن لینڈ اٹیک کرنے جا رہا ہے. یہ بالکل واضح ہے، اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل واضح ہیں. یہ جنگ ہونے جا رہی ہے. اور اب تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ویری سون ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ٹرمپ صاحب نے ایک اور کام کیا ہے، ٹرمپ ٹو پرماننٹلی پاز مائگریشن فرام تھرڈ ورلڈ کنٹریز. جو وہاں پر واقعہ ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے قریب، جو نیشنل گارڈ کو نشانہ بنایا گیا. اب دیکھیں نا، واقعہ ہوتا ہے اس کے اثرات سب پر آتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا جی تھرڈ ورلڈ کنٹری جب 19 ملکوں کی لسٹ جاری کی گئی جس پرماننٹلی امیگریشن جب انہوں نے بین کر دی ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بندہ ہے جس نے اٹیک کیا ہے یہ 10 سال امریکہ کے ساتھ رہا ہے، CIA کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، اور اس وقت اس کی عمر 29 ایئر ہے. 2021 میں یہاں پر آیا تھا، یعنی اس وقت جو ہے وہ یہ کتنے سال کا ہوگا، 24 ایئر کا ہوگا. اور اس سے پیچھے 10 سال اس نے کام کیا، یعنی یہ بالکل بچہ ہوگا جب اس نے CIA کے ساتھ کام شروع کیا. یہ بڑا ہی CIA کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ امریکہ میں سیٹلڈ ہے، اور وہاں پر ایک بڑی کمپنی کے اندر کام بھی کر رہا ہے. اور پورا یعنی CIA کے ساتھ 10 سال اس نے کام کیا ہے. اس نے ہوش ہی CIA کی گود میں سنبھالا ہے. تو اس نے آ کر اٹیک کیا ہے. تو مطلب وہ انہی کا بندہ تھا نا، وہی تھا بے شک افغان نیشنل، لیکن کام تو CIA کے ساتھ کیا نا، 10 سال تک کیا ہے، اور لا کر اس کو سیٹل بھی کیا ہے. تو یہ امریکہ ہی کی جنگیں ہیں اصل میں. تو یہ امریکہ ہی نے افغانستان میں نہ وہ جاتے نہ اس کے ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آتے. $8 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے. $8 ٹریلین لگے افغانستان جنگ پر. اور یہاں پر جو سیویلینز مارے گئے ہیں وہ 1 ملین کے قریب ہیں. افغانستان میں جو سیویلینز مارے گئے 1 ملین کے قریب. تو یہ دیکھنا، یہ جنگیں جو ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، ان کے اثرات آ رہے ہیں. تو ابھی جو اسرائیل نے اتنی بڑی جینوسائیڈ کی ہے، اس کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اثرات آئیں گے؟ دنیا بھول جائے گی اس کو، اور اس کے اب بہت کچھ اثرات آنے ہیں. ابھی جو یورپ کا حشر ہوا پڑا ہے، امیگریشن نے یورپ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. یہ کس وجہ سے ہوئی؟ اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے ہوئی. لیبیا اور سیریا اور عراق، یہ ساری ملینز آف ریفیوجیز تو صرف سیریا سے گئے ہیں جرمنی. تو یہ وہ جنگیں ہیں جس کا آج یہ حشر دیکھ رہے ہیں، جس کے ریزلٹس آج یہ دیکھ رہے ہیں. اور جو اب اسرائیل نے جنگیں چھیڑی ہیں اس کا بہرحال مزید ریزلٹ آئے گا. ہنگری کے پرائم منسٹر جب وہ آج پیوٹن سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس میں مزید چیزیں ڈسکس ہوں گی. ادھر رشیا نے پکراسک جو سٹی ہے جس کے حوالے سے کئی مہینوں سے جنگ جاری ہے، اس میں انٹینس اربن فائٹنگ جب اب شروع ہو گئی ہے، یعنی جو شہر کے اندر بڑی خوفناک لڑائی ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور یوکرین کی حالت اس وقت بہت پتلی ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز لگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.